बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा ईद का दिन था। चंद हबशी ईद की खुशी में नेज़े हिलाकर पहलवानी के करतब दिखा रहे थे। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाइश की कि मैं उनका करतब देखना चाहती हूँ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने पीछे खड़ा कर लिया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनका तमाशा देखती रहीं, यहाँ तक कि थक कर खुद ही पीछे हटी। उस दौरान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर ही खड़े रहे। मनक़ूल है, एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ बढ़ कर बोल रही थी। इत्तेफाक से हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए। उन्होंने ये गुस्ताखी देखी तो इस कदर बरहम हुए कि बेटी को मारने के लिए हाथ उठाया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन आड़े आ गए और उन्हें मारने से रोक दिया। जब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले गए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए आयशा, मैंने तुमको कैसा बचाया। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं, एक सफर में मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थी और उस वक्त मेरा जिस्म हल्का था। आपने लोगों से फरमाया, तुम आगे बढ़ो। लोग आगे चले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, आओ मेरे साथ दौड़ का मुकाबला करो। मैंने दौड़ लगाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे निकल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खामोश रहे। फिर कुछ अरसे बाद जब मेरा जिस्म भारी हो गया और मैं उस बात को भूल चुकी थी, एक सफर में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा दोबारा रवाना हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, तुम आगे बढ़ो। लोग आगे चले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आओ मेरे साथ दौड़ का मुकाबला करो। और जब मैंने दौड़ लगाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे आगे निकल गए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और फरमाया, ऐ आयशा, ये उस दिन का बदला है। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं, मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हरीरा तैयार करके लाई और उस वक्त उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी मौजूद थी। मैंने हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा वो भी हरीरा खा लें। उन्होंने इनकार कर दिया और उस वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम दोनों के माबैन तशरीफ फरमा थे। मैंने हजरत सौदा से कहा कि अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर लीप कर दूंगी। उन्होंने इनकार कर दिया, चुनाचा मैंने वो हरीरा उनके चेहरे पर लेप कर दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और मुझे पकड़ लिया और फिर हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि तुम उसके चेहरे पर लेप कर दो और फिर उन्होंने मेरे चेहरे पर हरीरे का लेप कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौरान तबस्सुम फरमाते रहे। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं, एक शख्स ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाजत तलब की और उस वक्त मैं घर पर मौजूद थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरा शख्स है, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अंदर आने की इजाजत दे दी। वो शख्स अंदर आया और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करने लगा और मैंने सुना कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमा रहे हैं। जब वो शख्स चला गया तो मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उसके मुतालिक ऐसा फरमाया और आप अब उससे मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे बुरा शख्स वो है जिससे लोग उसकी बुराई की वजह से किनारा कशी इख्तियार करें। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक लौंडी थी जो गाना गा रही थी। उस दौरान हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए और उन्होंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुजरे के अंदर आने की इजाजत तलब की। उस लौंडी ने जब हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज सुनी तो खामोश हो गई और वहां से भाग गई।
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجرے میں داخل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے یوں تبسم فرمانے کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری لونڈی کچھ گا رہی تھی، مگر جب اس نے تمہاری آواز سنی تو وہ خاموش ہو گئی اور یہاں سے بھاگ گئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں اس لونڈی کی آواز نہ سنوں گا یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو بلایا اور اس لونڈی نے دوبارہ گایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنتے رہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو دو چیزیں ملیں جن میں سے ایک استعمال شدہ ہے اور ایک غیر استعمال شدہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو پسند فرمائیں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیر استعمال شدہ کو۔ اس پر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیویوں جیسی نہیں اور وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، جبکہ میں کنواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری بات سنی تو تبسم فرمایا۔ حضرت فاطمہ قضائیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے دریافت کیا، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن کہاں رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمیرہ، میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سیر نہیں ہوتے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی تو تبسم فرمایا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ایسی چراگاہوں میں جائیں جن میں سے ایک چری گئی ہو اور دوسری نہ چری گئی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسے پسند فرمائیں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نہ چرائی گئی ہوں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج دوسرے مردوں کے پاس رہ چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی تو تبسم فرمایا۔ ایک دن ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کی غرض سے گھر سے باہر تشریف لے گئیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپسی میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر سے آنے کی وجہ دریافت کی تو عرض کیا کہ میں نے راستے میں کسی قاری کو نہایت خوشحالی سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے سنا، پھر میرے قدم خود بخود تلاوت کلام پاک سننے کے لیے رک گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے قاری کو کس حال میں چھوڑا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ ابھی بھی تلاوت کر رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر پکڑی اور باہر تشریف لائے اور اس جانب تشریف لے گئے جس جانب قاری کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور وہاں انتہائی خوشگوار منظر تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہر چیز تلاوت کلام پاک سننے کے لیے ساکت ہو گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دل نشیں منظر دیکھا تو تبسم فرمایا، اور وہ قاری حضرت سالم رحمت اللہ علیہ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو عبداللہ، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے میری امت میں تجھ جیسا قاری پیدا فرمایا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تم جانتی ہو اللہ عز و جل کا ایک اسم ایسا بھی ہے کہ اگر اس کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ عز و جل دعا کو قبول فرماتا ہے؟ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسم مجھے بھی سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے عائشہ وہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں ناراض ہو کر گھر کے ایک کونے میں چلی گئی اور پھر کچھ دیر بعد آئی اور آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا بوسہ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ اسم سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے وہ ٹھیک نہیں، اور جو چیز تمہارے لیے ٹھیک نہیں میں تمہیں وہ کیسے سکھا سکتا ہوں، اور تمہارے لیے یہ مناسب نہیں کہ تم اس کے ذریعے دنیاوی مال کا سوال کرو۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اٹھی اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ دعا مانگی الہی بے شک میں تجھے اللہ کہہ کر پکارتی ہے اور تجھ کو رحمان کہہ کر پکارتی ہوں اور تجھے بر اور رحیم کہتی ہوں، اور میں تجھے تیرے ان تمام اسما سے پکارتی ہوں جن کا علم مجھے ہے اور جن کا علم مجھے نہیں ہے، تو میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دعائے کلمات سنے تو تبسم فرمایا اور فرمایا وہ اسم انہی میں سے ہیں جن کے ساتھ تم نے دعا مانگی۔ واقعہ تحریم کے بعد ایلا کا واقعہ پیش آیا۔ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس وقت عرب کے دور دراز صوبے زیر نگی ہو چکے تھے۔ مال غنیمت، فتوحات اور سالانہ محاصل کا بے شمار ذخیرہ وقتاً فوقتاً مدینہ آتا رہتا تھا۔ فتح خیبر کے بعد غلہ اور کھجوروں کی جو مقدار ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مقرر تھی، ایک تو وہ کم تھی، پھر فیاضی اور کشادہ دستی کے سبب سال بھر بمشکل کفایت کر سکتی تھی۔ آئے دن گھر میں فاقہ ہوتا تھا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑے بڑے روسائے قبائل کی بیٹیاں بلکہ شہزادیاں داخل تھی جنہوں نے اس سے پہلے خود اپنے یا پہلے شوہروں کے گھروں میں ناز و نام کی زندگیاں بسر کی تھیں۔ اسی لیے انہوں نے مال و دولت کی یہ بہتات دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصارف میں اضافہ کی خواہش ظاہر کی۔ یہ واقعہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو نہایت مضطرب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنی صاحبزادی کو سمجھایا تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصارف کا تقاضا کرتی ہو، تم کو جو کچھ مانگنا ہو مجھ سے مانگو، اللہ کی قسم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا لحاظ فرماتے ہیں ورنہ وہ تمہیں طلاق دے دیتے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک بی بی کے دروازے پر گئے اور ان کو نصیحت کی۔ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ہر چیز میں مداخلت کرتے ہی تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے معاملے میں بھی دخل دیتے ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب سنا تو افسردہ ہو کر خاموش ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہیں اور دائیں بائیں ازواج مطہرات بیٹھی اپنے اخراجات کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ یہ دونوں صاحبان اپنی صاحبزادیوں کو مارنے پر آمادہ ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم آئندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زائد مصارف کی تکلیف نہ دیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات اپنے مطالبہ پر قائم رہیں اور انہی دنوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے متصل ایک بلا خانے میں قیام کیا اور عہد کیا 1 ماہ تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہد پر منافقین نے مشہور کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو وہ سب جمع ہو گئیں اور رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہو گئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا خانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس کی منادی کرا دی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر والہانہ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں دنوں کی گنتی کرتی رہی یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن بعد بالا خانے سے نیچے آئے اور میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم اپنے والدین سے مشورہ کر لو، کیونکہ اللہ عز و جل نے مجھ پر سورہ الاحزاب کی آیات نازل فرمائی ہیں جن میں اللہ عز و جل نے فرمایا اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم کو دنیاوی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی ہوس ہے تو آؤ میں تمہیں رخصتی کے جوڑے دے کر رخصت کر دوں۔ اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت پسند ہے تو اللہ نے تم سے نیک عورتوں کے لیے بڑا ثواب مہیا کر رکھا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ عز و جل کا فرمان سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اختیار کرتی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی الہی میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی ہر اس خیر کا سوال کرتی ہوں جو تجھے معلوم ہے اور مجھے معلوم نہیں، اور میں تجھ سے ہر اس شر سے پناہ طلب کرتی ہوں جو تجھے معلوم ہے اور مجھے معلوم نہیں۔ الہی میں تجھ سے اس خیر کا سوال کرتی ہوں جس کا تیرے بندے اور تیرے نبی نے سوال کیا، اور ہر اس شر سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس سے تیرے بندے اور نبی نے پناہ طلب کی۔ الہی میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور اس قول اور اس عمل کا سوال کرتی ہوں جو جنت کے قریب کر دے۔ الہی میں تجھ سے دوزخ سے پناہ طلب کرتی ہوں اور اس قول و عمل سے پناہ طلب کرتی ہوں جو دوزخ کے قریب کر دے۔ الہی میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ میرے لیے جو چیز مقدر کرے تو اچھی چیز مقدر کرے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مسلمانوں کے بچے کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جنت میں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مشرکین کے بچے قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اعمال کا زمانہ نہیں پایا اور ان پر قلم تکلیف جاری نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے، وہ کیا عمل کرنے والے تھے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ وہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں دوزخ میں ان کے رونے اور جلنے کی آواز سنا دوں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز کی امامت کے لیے کہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت جلد مامون ہو جاتے ہیں اور جب وہ امامت کے لیے کھڑے ہوں گے تو لوگ ان کی آواز نہ سن سکیں گے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں امامت کے لیے کہہ دیں۔
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अबू बकर ही नमाज में इमामत करेंगे। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्ज़े विसाल में अपनी लाडली साहिबजादी हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुला भेजा। जब हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इयादत के लिए तशरीफ लाईं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कुछ कहा, जिस पर वो रो पड़ी। फिर दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कुछ कहा तो वो मुस्कुरा पड़ी। मैंने हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उस बारे में दरियाफ्त किया तो वो टाल गईं। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया तो मैंने हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक मर्तबा फिर इसरार करके दरियाफ्त किया तो उन्होंने फरमाया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मुझे अपने विसाल की खबर दी, जिसको सुनकर मैं रो दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि तुम जन्नत की औरतों की सरदार हो और मेरे अहल में सबसे पहले तुम मुझसे आ मिलोगी, जिसको सुनकर मैं मुस्कुरा दी। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी से वापस तशरीफ लाए तो मेरे सर में उस वक्त शदीद दर्द था कि मैं कह रही थी, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, मेरे सर में भी शदीद दर्द है। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर दर्द की शिद्दत में इजाफा होता गया। उस रोज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में तशरीफ फरमा थे, क्योंकि आज उनकी बारी का दिन था। बीमारी की उस शिद्दत के बावजूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात की बारियों का लिहाज रखा, लेकिन जब हर रोज मकान बदलने में वक्त महसूस हुई तो तमाम अज़वाज मुतहरात को तलब किया और बीमारी के दिन मेरे उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में गुजारने के लिए इजाजत तलब की। जब सब ने खुशी से इजाजत दे दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में तशरीफ ले आए और बीमारी की वजह से शदीद कमजोरी थी, इसीलिए हजरत सैयदना फजल बिन अब्बास और हजरत सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंधों का सहारा लेकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कदम मुबारक निकाहत की वजह से जमीन के साथ घिसट रहे थे। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि बीमारी के अयाम में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे, ऐ आयशा, मैं उस खाने का दर्द आज महसूस कर रहा हूँ जो मैंने खैबर में खाया था। अब मुझे महसूस हो रहा है कि उस जहर की वजह से मेरी रग दिल कट रही है। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं, बीमारी के दौरान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दरियाफ्त किया, ऐ आयशा, वो दीनार कहाँ हैं? उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं फौरन उठी और 8 दीनार जो रखे हुए थे ले आई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दीनारों को अपने हाथ में कुछ देर उलट पुलट करते रहे, फिर फरमाया, ऐ आयशा, अगर मैं ये दीनार अपने घर छोड़कर अपने रब से मुलाकात करूंगा तो मेरा रब फरमाएगा, मेरे बंदे को मुझ पर एतमाद नहीं था, तुम उन्हें फौरन मसाकीन में तकसीम कर दो। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने घर में जो आखिरी पूंजी थी उसे निकाल कर मसाकीन में तकसीम कर दिया। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं, मुझ पर अल्लाह अज़्ज़वजल के बेशुमार एहसानात हैं। उनमें बड़ा एहसान ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हुजरे में और मेरी बारी के दिन मेरे सीने और गर्दन के दरमियान विसाल फरमाया। अल्लाह अज़्ज़वजल ने मेरे लुआब दहन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन को आपस में मिला दिया। वो इस तरह कि उस दिन मेरे भाई हजरत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे घर आए
ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ میں نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف غور سے دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا اگر حکم ہو تو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد الرحمن سے مسواک لے لوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انور سے اشارہ فرمایا، چنانچہ میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی۔ میں نے دیکھا وہ سخت تھی۔ میں نے عرض کیا ارشاد ہو تو میں اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرم کر دوں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر انور سے اشارہ کیا کہ ہاں، چنانچہ میں نے اس کو اپنے دانتوں میں چبا کر نرم کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک لے لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا برتن پڑا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی میں ہاتھ مبارک ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پر پھیر لیا کرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک کھڑا کیا اور یہ فرمانے لگے۔ پھر رافقی اعلیٰ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذ 3 پڑھ کر اپنے دست مبارک پر پھونکتے، پھر اپنا دست مبارک اپنے سارے جسم پر پھیرتے تھے۔ اس آخری علامات میں معوذ 3 پڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر بطور تبرک پھیرتی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جس میں اطہر سے نکل کر سوئے رفیق اعلیٰ روانہ ہوئی تو میں نے ایسی خوشبو سونگھی جو میں نے آج تک کبھی نہیں سونگھی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو لوگ ہجوم کی صورت جمع ہوئے اور رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ فرشتوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں لپیٹ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے متعلق لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو جھٹلا دیا، بعض گونگے ہو گئے اور طویل مدت کے بعد بولنا شروع کیا، بعض لوگوں کی حالت خراب ہو گئی اور وہ بے معنی باتیں کرنے لگے، بعض حواس باختہ ہو گئے اور بعض غم سے نڈھال ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انکار کر دیا تھا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے نڈھال ہو کر بیٹھ گئے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو گونگے ہو کر رہ گئے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار میان سے نکال لی اور اعلان کیا، اگر کسی نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح 40 دن کے لیے اپنی قوم سے پوشیدہ ہو گئے ہیں اور 40 دن بعد واپس لوٹ آئیں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بنی حارث بن خزرج میں موجود تھے، انہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر ملی تو فوراً تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ موت کا مزہ نہیں چکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا،
تو یاد رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کرتا تھا تو جان لے وہ زندہ اور کبھی نہیں مریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ وصال فرما جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک روز ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد بزرگوار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اپنا ایک خواب عرض کیا کہ 3 چاند میری گود میں آ کر گرے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تیرا یہ خواب سچا ہوا تو تیرے گھر میں ساری دنیا سے 3 بہترین آدمی دفن ہوں گے۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عائشہ، یہ ان 3 چاندوں سے افضل ترین چاند ہے۔ کتب سیر میں منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے بے تحاشا اشکوں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ آنا فانا یہ خبر ساری مدینہ منورہ میں پھیل گئی، اور لوگ جوق در جوق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں مدفون کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک قریباً 20 برس تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد چند احمات المومنین نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ انہیں وراثت میں حصہ مل سکے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے سے انکار کیا اور فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا کوئی وارث نہیں۔ کتب سیر میں منقول ہے، جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں گرفتار ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مغموم تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نصیحت کرنے کی درخواست کی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی وہ وقت آ گیا ہے جب تمام پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور میں اپنا انجام دیکھ رہا ہوں۔ اب اگر مجھے کوئی خوشی ہے تو وہ دائمی خوشی ہے، اور اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ بھی دائمی پریشانی ہے۔ میں نے خلافت کا بوجھ اس وقت اٹھایا جب حالت انتہائی ناسازگار تھے، اور اگر میں اس وقت یہ ذمہ داری قبول نہ کرتا تو امت کا شیرازہ بکھر جاتا۔ میرا اللہ گواہ ہے، میں نے اسی وجہ سے یہ بوجھ اٹھایا کہ اس کے بعد میرے اندر غرور پیدا نہ ہو، اور نہ ہی میں نے کبھی اپنے اس عہدے پر فخر کیا۔ میں نے کبھی بیت المال سے اپنی ضروریات سے زیادہ مال حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور بس اتنا ہی لیا جتنی مجھے حاجت تھی۔ جب میرا وصال ہو جائے تو میری یہ چکی اور غلام، میری چادر اور میرا بستر، یہ سب کچھ تم بیت المال کو واپس کر دینا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض الوصال میں اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میری بیٹی، میرے پاس جو میرا مال تھا وہ اب وارثوں کا ہو چکا۔ میری اولاد میں تمہارے دونوں بھائی عبد الرحمن و محمد اور تمہاری دونوں بہنیں ہیں، لہٰذا تم لوگ میرے مال کو قرآن مجید کے حکم میں تقسیم فرما لینا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد بزرگوار کی بات سن کر دریافت کیا، ابا جان، میری تو ایک ہی بہن اسما ہے، یہ میری دوسری بہن کون سی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری بیوی بنت خارجہ اس وقت حاملہ ہے، اس کے شکم میں لڑکی ہے اور وہ تمہاری بہن ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ایسا ہی ہوا۔
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بنت خارجہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس روز ہوا تھا؟ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے بتایا کہ اسی روز ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری بات سن کر فرمایا تو مجھے بھی آج رات ہی کی توقع ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کن کپڑوں میں دیا گیا؟ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم نے بتایا کہ 3 اکھیرے یمنی سفید رنگ کے کپڑے تھے جن میں قمیص اور پگڑی نہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس 2 چھوٹی چھوٹی چادریں ہیں، انہیں دھو کر مجھے کفن دے دینا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان سے بہت کچھ دیا ہے، ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیا کفن پہنائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کپڑے کی ضرورت میت سے زیادہ زندہ آدمی کو ہے، مردہ تو انجام کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے، چنانچہ جب قبر مبارک کھودی گئی تو اس طریقے سے کھودی گئی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے برابر تھا، اور جب بعد میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں کھودی گئی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانوں کے برابر تھا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یہ سوال پیدا ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں دفن کیا جائے؟ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ میری دلی خواہش تھی کہ میرے والد بزرگوار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں میرے حجرے میں دفن ہو، چنانچہ مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور مجھے خواب میں ایک منادی سنائی دی کہ کوئی اعلان کر رہا تھا حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ میں نے بیدار ہونے کے بعد اس کا ذکر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اقرار کیا کہ انہوں نے بھی یہ منادی سنی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون کیا گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر یوں دعا فرمائی اللہ عز و جل آپ کو رونق اور تازگی بخشے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیک کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ نے دنیا سے منہ موڑ کر اسے خوار کر دیا اور آخرت کی طرف متوجہ ہو کر اس کی عزت افزائی فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا حادثہ ہے۔ کتاب اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصیبت پر صبر کرنے سے اجر ملے گا، بس میں صبر کرتی ہوں اور اللہ عز و جل سے وفائے عہد کی توقع رکھتی ہوں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا گو ہوں گی اور ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ عز و جل کی سلامتی اور رحمت ہو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ وہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں سپرد خاک ہونے کی اجازت مرحمت فرما دیں۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے والد بزرگوار کے خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو خود پر ترجیح دیتی ہوں اور یہ جگہ ان کو عطا کرتی ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا گیا کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگہ مرحمت فرما دی ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے سر کے نیچے سے تکیہ ہٹا دو تاکہ میں اپنا سر زمین سے لگا سکوں اور اللہ کا شکر ادا کروں۔